नाज़रीन, काफी डेंजरस डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अमेरिका का एक तो और बड़ा मेजर जो बिल्डअप है वो शुरू हो गया है और बहुत ही रैपिड बिल्डअप है। मजीद जो कार्गो प्लेन्स हैं वो उतर रहे हैं और अक्रॉस द बेसिस जो री इन्फोर्समेंट है, इवन कुछ मजीद जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो भी मिडिल ईस्ट जो है वो लाए जा रहे हैं। और इसके अलावा अक्रॉस द बेसिस जो थर्ड और पेट्रियाट सिस्टम्स हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इससे पहले यह खबर सामने आई कि आर्मीनिया और तुर्कमेनिस्तान वहां पर डिप्लॉयमेंट हो रही है और अब अक्रॉस द मिडिल ईस्ट जो री इन्फोर्समेंट है वो देखी जा रही है। फिर न्यूक्लियर को डिटेक्ट करने के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो भी इस वक्त जारी हैं। तो ये तो बड़ा डेंजरस इंडिकेटर है, यानी इतनी बड़ी ताकत ऑलरेडी अमेरिका यहां पर ला चुका है। अब ये एक नए बिल्डअप की यानी री इन्फोर्समेंट की खबरें आ रही। री इन्फोर्समेंट का मतलब यह होता है कि जो एसेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं उसी की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है उसको बढ़ाना, यानी B-2 बॉम्बर्स मौजूद हैं तो मजीद 2-3 B-2 बॉम्बर्स है वो भेजना। टोटल जो है वो ज़ाहिर है अमेरिका के पास 19 B-2 बॉम्बर्स मौजूद हैं। तो एक B-2 बॉम्बर का आना भी बहुत बड़ी बात होती है। 6 उन्होंने ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं और टोटल उनके पास 19 है। अब मजीद 1, 2 या 3 B-2 बॉम्बर जो हैं वो मिडिल ईस्ट लाने की इतला सामने आ रही हैं। इसके अलावा मजीद अमेरिकी फ्लाइट्स कार्गो त्यारे जो वो उतर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, बहुत सारी साजिशें कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं किसी सूरत कामयाब ना हो, क्योंकि अमेरिका के 2 इत्तेहादी हैं मिडिल ईस्ट में, एक इजराइल है और एक जो अरब वर्ल्ड है या टर्की है। तो वो दूसरे वाले इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, इजराइल ये कह रहा है कि जंग होनी चाहिए। तो इसलिए वो पूरा जोर लगा रहा है, साजिशें कर रहा है कि हर सूरत अमेरिका और ईरान की जंग हो, क्योंकि इजराइलियों को अब यह पता चल गया है, ज़ायनिस्टों को अब यह पता चल गया है कि वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो ईरान पर हमला करेंगे और वहां पर कुछ तबाही लाएंगे तो फिर ईरान जवाब में एक ऐसी तबाही लाएगा कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए अब उनके लिए ये जरूरी हो गया कि वो हर सूरत अमेरिका को ही ईरान से जब लड़वाएं। लेकिन अब अमेरिका अगर सेंसिबली देखे और लॉजिकली देखे तो ये उसके मफाद में नहीं है कि वो ईरान से जाकर लड़े। ईरान एक छोटा मुल्क है, ईरान जो है वो अमेरिका के लिए बरह रास्त को बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जब आप छोटे से छोटे और कमजोर से कमजोर मुल्क को भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में ले जाते हैं, उसके ऊपर जंग लॉन्च कर देते हैं, तो फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है। तो ऐसे में फिर आप बता ना, मच्छर भी एक हाथी का कितना नुकसान कर सकता है अगर उसके कान में घुस जाए। तो अगर इस तरह के जो मेजर पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो इस तरह से जंगें लॉन्च करना शुरू हो जाएं तो फिर वियतनाम जैसा नतीजा भी आ जाता है। तो वियतनाम की तो कोई ना एयरफोर्स थी, ना वो मिलिट्री पावर थी, ना वो कोई न्यूक्लियर पावर थी, ना वो बैलिस्टिक पावर थी, ना उनके पास ड्रोन्स थे। तो बात यह है कि अब अमेरिका अगर लॉजिकली देखे तो ईरान के साथ जंग उनका कोई मफाद नहीं है, लेकिन अगर इजराइल के लिए उन्होंने जंग का फैसला किया है तो फिर ज़ाहिर है कि ये इस एम्पायर की आखिरी जंग भी हो सकती है एज एन एम्पायर। दूसरी बात यह है कि ईरान की तरफ से जो धमकियां आ रही हैं वो काफ़ी सख्त हैं। अब उनकी बातें और ज़्यादा सख्त हो गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, यानी पहले वो कह रहे हैं बेसिस हिट होंगी, ये वाले एसेट्स जो वो हिट होंगे। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिकन कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, जो ज़ाहिर है सबसे संगीन तरीन मामला है। वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने से भी सबसे ज़्यादा संगीन मामला है कि अमेरिकन कैजुअलिटीज़ हों। तो इसके नतीजे में ज़ाहिर है अमेरिका न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज तक अमेरिका की वर्ल्ड वॉर के अलावा इस तरह की कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। यानी एक कैजुअलिटीज़ तो वो है ना कि वियतनाम में फौजें उतार दी तो कैजुअलिटीज़ हुई, या इराक में 3000 से ज़्यादा उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन वो ज़मीनी फौज उतारी है। तो ये नहीं कि किसी ने एयर अटैक करके कैजुअलिटीज़ की हैं। अब तो ये पर्ल हार्बर पर हुआ था जब जापानीज़ ने अटैक किया था। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो ईरान अगर बेसिस को निशाना बनाता है तो वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स जो मौजूद हैं, तो अब ये ईरान थ्रेट कर रहा है। तो ये काफी ज्यादा संगीन बात है। अच्छा, फिर ईरान ने जो है वो एक बड़ा पोस्टर लगाया है, बड़ा बैनर लगाया है जिसमें उन्होंने तल अवीव की तस्वीर लगाई है और कहा है कि हम यहां पर फिर फिक्रे स्लोगन्स लिखे हैं कि यहां पर मिसाइल जो बरसेंगे। अच्छा, उधर यूरोप में जो डॉक वर्कर्स हैं, यानी कि जो बंदरगाहों के ऊपर काम करते हैं, पोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने आज हड़ताल अनाउंस की है अक्रॉस द यूरोप फलस्तीन के सपोर्ट में कि इजराइल को जो आर्म्स शिपमेंट जारी हैं वो हम लोड नहीं करेंगे। तो वहां पर हड़ताल उन्होंने अनाउंस की है। दुनिया कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। जिस दुनिया को हम जानते हैं, ये पिछले 80 साल से हम इस दुनिया का जो फेस है वो सारे का सारा बदल रहा है।
ایک دنیا ہے کہ بھائی امریکہ ہے، اس کے اتحادی ہیں کینیڈا، یورپینز، آسٹریلیا، فلانا فلانا، ٹھیک ہے. دوسری طرف رشیا ہے، چائنا ہے، ٹھیک ہے، اور امریکہ کی ہیجمنی ہے، امریکن پالیسی بنتی ہے، سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ اس کے اتحادی ہیں، یہ اس کے دشمن ہیں. تو اب یہ سارے کا سارا فیس چینج ہو رہا ہے، اتحادی بھی چینج ہو رہے ہیں، دشمن بھی تبدیل ہو رہے ہیں، انٹرسٹ بھی تبدیل ہو رہے ہیں. انٹرسٹ مثال کے طور پہ اسرائیل ہر صورت میں اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ او آئی سی ورلڈ کو ہمیشہ کمزور ترین حالت میں رکھنا ہے. یہ ایک انٹرسٹ ہے، یہ ایک پالیسی ہے. تو اسی طرح اور بہت ساری پالیسیز ہیں. مڈل ایسٹ میں اسرائیل جو ہے وہ ڈومیننٹ فیکٹر کے طور پر رہے گا، یہ ایک پالیسی ہے، اور اسی کو چلایا جاتا ہے. افریقہ کے حوالے سے ایک پالیسی ہے. تو اب وہ پالیسیز بھی بدل رہی ہیں، دشمن بھی بدل رہے ہیں، دوست بھی بدل رہے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ کینیڈا سے کیا خبر ہے. کینیڈا کے جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ امریکن ایڈمنسٹریشن خفیہ ملاقاتیں اس نے شروع کر دی ہیں ان سیپریٹسٹ گروپس کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں آپ نے ہمیشہ سنی ہوں گی ان ملکوں کے حوالے سے جہاں پر امریکہ اور یورپینز نے جا کر جو کچھ کیا ہے. یہ تو وہاں پر ہوتا ہے نا، ریبیل گروپس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، سیپریٹسٹ گروپس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اس وقت اگر آپ ایران میں دیکھیں تو یہی ماڈل کہیں نہ کہیں یہی ماڈل ہے نا، ریبیل اور سیپریٹسٹ گروپس کو سپورٹ کرنا. تو یہ ہر جگہ پر جہاں بھی امریکنز اور یورپینز گئے ہیں تو انہوں نے یہی کیا ہے. افریقہ میں یہی کیا ہے، ایشیا میں یہی کیا ہے. تو اب امریکہ اپنے سب سے بڑے اتحادی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا سب سے بڑا اتحادی ایک طرح سے کینیڈا ہے، اور ان کے لیے سب زیادہ ضروری ہے کیونکہ برطانیہ کی کوئی سرحد نہیں ہے امریکہ کے ساتھ. امریکہ کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کینیڈا ہے، جس کا اتنا لمبا بارڈر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. تو سب سے زیادہ تو ان کے لیے کینیڈا ضروری ہے. کینیڈا میں وہ سیپریٹسٹ گروپس کو جب سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے. اور کینیڈا اس سے کتنا زیادہ انسیکیور ہونے جا رہا ہے، اور اس سے وہ یہ سوچیں گے کہ چائنا جانا ان کا سب سے بہترین فیصلہ تھا. اور اب یہ یورپینز اور کینیڈا اور یہ باقی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر اتنی تباہی مچائی ہے، اتنی جنگیں کی ہیں، اب بھی وہ ایران جنگ میں سپورٹ ہی کر رہے ہیں، اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اب وہی امریکہ ان کے خلاف یہ اقدامات کر رہا ہے، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں. تو اب ان کے پاس بھی دیکھنا کوئی بیانیہ نہیں بچا ہے. بھئی برا تو ایران تھا، برے تو چائنیز تھے، برے تو رشینز تھے، کیوبنز تھے، وینزویلا تھا برا. اب وہی کام جو ہے وہ ان کے ملکوں میں امریکہ وہی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہٹلر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کو صرف اس لیے ولن بنایا گیا کیونکہ اس نے یورپ پر اٹیک کیا، یورپین کنٹریز کے اوپر اٹیک کیا، یا ان کو کالونائز کرنے کی جو کوشش کی. وگرنہ یہی کام یورپینز تو ساری دنیا میں کر رہے تھے، پھر ہٹلر کیسا غلط ہوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کائنڈ آف سینیریو کہ ان کے پاس اب بیانیہ، ویسے یورپینز کے پاس بھی اب کوئی بچا نہیں ہے. موریلٹی، یہ وہ سب ہیومن رائٹس، کیا وہ بات کریں گے، کچھ بچا نہیں ہے اس طرح سے. لیکن خیر یہ ایک نئی دنیا ہے جو اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے جو وہ بن رہی ہے. تو ٹھیک 5 7 10 سال کے بعد اگر عالمی جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر تو کوئی اور سینیریو ہوگا. لیکن اگر بالفرض عالمی جنگ نہیں بھی ہوتی تو بہت ساری جنگیں ہم ان 5 7 10 سالوں میں مزید دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایک بالکل نئی دنیا ایمرج ہو چکی ہوگی. جو گہرے ترین اتحادی تھے وہ شاید دشمن بن چکے ہوں، اور جو دشمن تھے شاید وہ بہت زیادہ اور بڑے اتحادی بن چکے ہوں. کمزور ملک طاقتور ہو چکے ہوں، طاقتور کمزور ہو چکے ہوں. مطلب ایک بالکل نئی دنیا ہمیں اگلے 5 10 سالوں میں نظر آئے گی. یہ بات بالکل طے ہے. اچھا اب چائنا دیکھیے، چائنا نے کیا کام کیا ہے. چائنا نے دنیا کا فرسٹ ویپن بنا لیا ہے جو سٹار لنک کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. جب یورپینز اور ویسٹ جو وہ مصروف ہے اسرائیل کی جینوسائیڈ کو فنڈ کرنے کے لیے اور اسرائیل کی مزید جنگوں کو لڑنے کے لیے، اور ایپسٹین پتہ نہیں کتنے ایپسٹین وہاں پر اور پھر رہے ہیں، تو ایپسٹین کے اسکینڈل میں بزی ہیں. تو چائنا کیا کر رہا ہے، چائنا نالج میں لیڈ کر رہا ہے. ویسٹ جو ہے وہ نالج میں لیڈ کر رہا تھا. اب چائنا کی اکانومی بڑی ہے، چائنا کی ملٹری سارا کچھ، لیکن چائنا کی ریئل سٹرنتھ کیا ہے؟ چائنا کی جو ریئل سٹرنتھ ہے وہ ان کا نالج ہے، جس میں سپریمیسی کا بھی اور غلبہ امریکنز کا ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے. لیکن چائنا اب نالج کے اندر جو وہ لیڈ کر رہا ہے. تو چائنا نے وہ ویپن بنا لیا ہے جو سٹار لنک کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. یہ دنیا میں پہلا ویپن ہے. تو جناب علی ہیڈ لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وال اسٹریٹ جرنل کی جو پہلی رپورٹ سامنے آ رہی ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا ہے کہ بڑا میجر
نیا بلڈ اپ جو ہے وہ امریکہ اس وقت کر رہا ہے. امریکہ نے 20 جو بیسز ہیں اکراس دا مڈل ایسٹ وہاں پر تھارڈ اور پیٹریاٹ سسٹم جو ہے وہ ڈپلائے کر دیے, اور اس کے ساتھ برطانیہ بھی اپنی جو ایئر فورس ہے وہ ریجن کے اندر ڈپلائے کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ ری فیولنگ جو ایئر کرافٹس ہیں وہ برطانیہ بھی ڈپلائے کر رہا ہے, ایئر فورس بھی ڈپلائے کر رہا ہے, ظاہر ہے اس میں ری فیولنگ ایئر کرافٹس بھی شامل ہیں, فائٹر جیٹس بھی شامل ہیں. آر اسٹرائکس کمنگ آن ایران, یو ایس ری پوزیشننگ کر رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ اپنی فورسز کو ری پوزیشن کر رہا ہے, اور ریپڈ ایکشن اگر کرنا ہو تو اس کی تیاری جو وہ کی جا رہی ہے. 112 امریکی جو ٹرانسپورٹ جیٹس ہیں وہ اس وقت متحرک ہیں اور فلائی کر رہے ہیں, جو مڈل ایسٹ کی طرف یعنی لاجسٹک سپلائی کر رہے ہیں. 112 ٹرانسپورٹ جیٹس جو ہے وہ اس وقت انوالو ہیں, اور یو ایس ابراہم لنکن جو ہے وہ عربین سی کے اندر آپریٹ کر رہا ہے, اور ری فیولنگ, کمانڈ اور لانگ رینج جو ایسٹس ہیں یہ اکراس دا ریجن اور انڈین اوشن میں ڈپلائی کیے جا رہے ہیں. اور نیوکلر مانیٹرنگ جو فلائٹس ہیں وہ اس وقت دیکھی جا رہی ہیں, یعنی جو امریکہ کے پاس 3 طیارے ہیں غالباً جو نیوکلر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہ اس وقت فلائی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میڈیٹرینین سی کے اوپر بھی پیٹرولنگ ہو رہی ہے. تو ایک گراؤنڈ ورک جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے. جیسے ٹرمپ یہ چاہ رہا تھا نا کہ اس کو ایک ریپڈ اور ڈیسائسو اٹیک ایران کے اوپر کرنا ہے, لمبی جنگ وہ نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے نا, یہ امپائر کی لمٹ ہے اور یہ ٹرمپ کی لمٹ ہے. تو ایک ڈیسائسو اٹیک کرنے کے لیے اب وہ دیکھیں دوسری طرف سے گھیر رہے ہیں, نمبرز بڑھا رہے ہیں اپنے ایسٹس کے, تو اوفینسو بھی زیادہ بڑے لیول کے اوپر کیا جائے, اور پھر ڈیفنس کے لیے بھی زیادہ بڑے ایسٹس. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن امپائر جو ہے وہ ایز اے ہول امپائر پوری طاقت کے ساتھ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے. اچھا, مثال کے طور پہ عراق ہے یا باقی ملک ہیں, ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو امریکہ ہی نے اٹیک کیا اور بڑی طاقت کے ساتھ اٹیک کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو بڑی طاقتیں ہیں نا, رشیا, چائنا اور امریکہ, 3 بڑی طاقتیں ہیں, تو یہ جب کسی ملک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ رشیا کی ایک فل سکیل وار یوکرین کے ساتھ جاری ہے, ان کے لیے یہ ان کے مستقبل کا معاملہ ہے رشیا کے لیے, لیکن رشیا نے ابھی تک اپنے تمام ایسٹس کو موبلائز نہیں کیا ہے. اسی طرح امریکہ جو ہے وہ کسی ملک پر جب اٹیک کرتا ہے تو وہ سارے ایسٹس کو موبلائز نہیں کرتا. تو یہ وہ ایسٹس ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور فل سکیل موبلائزیشن تب ہوگی جب بڑی طاقتیں یعنی امریکہ کی رشیا سے جنگ ہوتی ہے, امریکہ کی چائنا سے جنگ ہوتی ہے, تب یہ ایسٹ سارے کے سارے موبلائز کیے جائیں گے. تو جتنی بھی جنگیں اس سے پہلے ہوئی ہیں, یہ سب سے زیادہ ایسٹس کی موبلائزیشن اس وقت امریکہ کر رہا ہے. یعنی ایز این امپائر جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اور پوری کوانٹٹی کے ساتھ اور پوری کوالٹی کے ساتھ وہ یہاں پر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. جب عراق پر وہ اٹیک کر رہے تھے تو اس کے نتیجے میں وہ اتنا بڑا ایئر ڈیفنس تو مڈل ایسٹ میں ڈپلائی نہیں کر رہے تھے, یا ان کے وارشپس تو ڈوبنے کا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. تو اوفینسو جتنی کیپبلٹیز تھی, کہ اتنے جیٹس آئی ہیں, اتنے B-2 بامبرس آئی ہیں, یہ اس ریلیٹڈ ان کی تیاری تھی. تو مور امریکن فلائٹس آر کمنگ ٹو دا ریجن. اچھا, اب یہ ان کی تیاری ہے, لیکن ایران کی جو اس وقت دھمکی آئی ہے وہ بہت ہی سخت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 3000 سے 4000 امریکی کیجویلٹیز جب وہ ہو سکتی ہیں ہم جو اٹیک کریں گے اس کے نتیجے میں. اور یہ ایرانیز کی بات نہیں ہے, خود ٹکر کارلسن بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوئی, چونکہ ٹکر کارلسن بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ thousands آف امریکن کیجویلٹیز ہو سکتی ہے. تو یہ سب سے سنگین معاملہ ہوگا. ایران بھی ایسا نہیں چاہتا کہ یہ ہو, نہ ہی ریجنل کنٹریز ایسا چاہتے ہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. صرف ایک ہی ملک ہے, ایک ہی اینٹی اور ایک ہی شخص ہے جو ایسا چاہتا ہے, اور وہ اسرائیل ہے اور وہ نتنیاہو ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ امریکن کیجویلٹیز ہوں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر صورتحال irreversible ہوگی, اور امریکہ غصے میں آ کر, ایروگنس میں آ کر جو بھی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب امریکہ نے اٹیک کرنا ہے تو ایران کا رسپانس تو پھر اسی نوعیت کا ہوگا, اور اس میں یہ کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں. اب دیکھیے کہ ایران کیسے جنگ لڑنے جا رہا ہے. ایران کا مقابلہ دنیا کی 3 سب سے بڑی ایئر فورسز کے ساتھ ہے, اور ایران خود کیا ہے, اس کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں.
اور وہ دنیا کی 3 سب سے بڑی ایئر فورس کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ۔ پھر وہ دنیا کی 3 سب سے بڑی نیوکلیر پاورز کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے، اور خود کیا ہے، وہ کوئی نیوکلیر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ 3 نیوکلیر پاورز کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے، اور خود ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور نہیں ہے۔ تو اس سارے کمپیریزن کے باوجود اگر ایران سروائیو کر جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ ویسٹ کی جو ملٹری پاور ہے اس کا بھی خاتمہ ہوا جاتا۔ اکنامک پاور تو چائنا نے ختم کر دی نا، تو اس لیے وہ ملٹری کو ڈائریکٹلی لے کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب پھر ملٹری پاور بھی گئی اگر ایران پھر بھی اتنے سارے فیکٹرز کے باوجود سروائیو کر گیا۔ اور دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ یہ جو موجودہ جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اس کو لنک نہ کریں کہ جنگ کے ساتھ، کہ بھئی ہوتا نا کہ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، کیا یہ جنگ کو ٹال دیں گے؟ نیگوسیشنز کو جنگ کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے نا، تو اس کو لنک نہ کریں، مطلب یہ نیگوسیشنز اس قابل نہیں ہیں کہ یہ کوئی جنگ کو ٹال سکیں۔ بس ٹھیک ہے، بات چیت ہو رہی ہے، وہ روٹین میں ہوتی رہتی ہے، اور ریجنل کنٹریز بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایفرٹس ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ڈائیلاگ ہی ہوگا نا، پھر ایفرٹس کیسی ہونی ہے؟ ایرانیز بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ ٹل جائے، تو ٹھیک ہے ڈپلومیسی ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ مذاکرات کوئی جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ تہران میں انہوں نے ایک اور بڑا بینر لگایا ہے جس میں انہوں نے تل اویو، اور تل اویو میں جو گشتن کا ایریا ہے یہ سب سے زیادہ ان کا وہ ایریا جہاں پر سب سے زیادہ ان کی پاپولیشن رہتی ہے، اس کا میپ انہوں نے لگایا ہے، اور اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم سینکڑوں میزائل فائر کریں گے تو یہ بہت چھوٹا سا ایریا ہے، یعنی یہ ہمارے سینکڑوں میزائلوں کے جواب میں یہ بالکل تباہ برباد ہو جائے گا، اور یہ بہت چھوٹا سا ایریا ہے۔ تو یہ میپ انہوں نے لگایا۔ اس سے پہلے انہوں نے تہران میں ہی ایک میپ لگایا امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے تباہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ایئر فورس کی سرمنی کے حوالے سے سپریم لیڈر نے سپیچ کرنا تھی، لیکن وہ سپیچ جو ہے وہ کینسل ہو گئی، اور اب ایران کے جو آرمی چیف ہیں وہ سپیچ کریں گے اور اٹینڈ کریں گے سیریمنی کو۔ وائی؟ بیکاز سپریم لیڈر کی پھر جو لوکیشن ہے وہ مائٹ بھی ڈسکلوز ہو سکتی تھی، وہ باہر ظاہر ہے جہاں بھی ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، تو جب واپس جائیں گے تو ظاہر ہے سیٹلائٹس اور یہ سارا آن گراؤنڈ ایجنٹس وہ سارے مانیٹر تو کر رہے ہوں گے، تو اس لیے وہ سپیچ جو ہے وہ ایئر فورس کی ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو چائنا ڈیولپس کمپیکٹ مائکرو ویو ڈرائیور دیٹ کوڈ پاور اے اسٹار لنک کلر ویپن، یعنی اس سے 20 گیگا واٹس انرجی نکلے گی جس سے وہ اسٹار لنک کے جو سیٹلائٹس ہیں ان کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا ویپن ہے جو چائنا نے بنا لیا ہے، اس میں سے 20 گیگا واٹس انرجی نکلے گی جو اسٹار لنک کے سیٹلائٹس کو ڈسٹرائے کر دے گی۔ اچھا، تو یہ ایک بات ہو گئی، چائنا یعنی رائز کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، انڈیا کے جو کوسٹ گارڈز ہیں انہوں نے 3 آئل ٹینکرز کو پکڑ لیا۔ یہ جو میری ٹائم ایسکیلیشن ہے سمندروں میں، یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں یہ بہت یعنی زیادہ ہو رہے ہیں، مطلب اس میں کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ انڈین اوشن میں انہوں نے پکڑے ہیں، اوپر ایران کچھ پکڑ رہا ہے۔ اچھا، یہ کس کے ہیں یہ بھی پتہ نہیں۔ اچھا، شاید یہ ایران سے لنک ہوں کیونکہ اس کی آئیڈینٹی ابھی ڈسکلوز نہیں ہوئی، تو ایرانیز نے بھی بہت سارے پکڑے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کے پکڑے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ 3 پکڑ لیے ہیں۔ اچھا، انہوں نے عربین سی کے اندر پکڑے ہیں انڈیا نے، تو یہ کافی ایسکیلیشن جو وہ ہو رہی ہے۔ اسی درمیان جب اسرائیلی چینل 12 یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل از میکنگ اسٹرینوس ایفرٹس ٹو پریونٹ اینی ایگریمنٹ بٹوین واشنگٹن اینڈ تل اویو، اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے۔ اسرائیلی فارن منسٹر نے کہا ہے کہ اگر ایران کے بلسٹک میزائلز کو تباہ نہ کیا گیا تو یہ یورپینز کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اچھا، اور لنڈسے گراہم یہ کہہ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، پہلے تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہوتا ہے تو اس کو کانگریس کے سامنے لایا جائے ووٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، ایران پر حملہ کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے، وینزویلا پر حملہ کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل کو ویپنز دینے کے لیے اور لبنان پر جنگ کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے تو کانگریس کی منظوری کی ضرورت ہے۔ تو خود امریکہ میں یہ ایک ڈیبیٹ جاری ہے کہ یہ ان کے اندر کیسے لوگ، مطلب ان کے حکمران کیسے لوگ ہیں، کیا وہ امریکہ فرسٹ کی بات کر رہے ہیں یا اسرائیل فرسٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ڈاک ورکر جو ہیں اسٹرائک ٹو بلاک آرمز شپمنٹ ٹو اسرائیل اکراس یورپ،
اٹلی سے آغاز ہوا ہے لیکن باقی یورپین پورٹس کے اوپر بھی یہ ہڑتال جب انہوں نے کی ہے. دوسری طرف غزہ کے حوالے سے اب صورتحال یہ ہے کہ جو پیس آف بورڈ ہے اس کے تحت ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کمیٹی نے غزہ میں جانا تھا اور اس نے جا کر وہاں پر گورننس سنبھالنی تھی اور حماس نے کہا تھا ہم یہ گورننس اس کمیٹی کو دینے کے لیے تیار ہے. ابھی تک وہ کمیٹی غزہ میں داخل تک نہیں ہو سکی. اچھا یہ جو سارا بورڈ آف پیس اور اس کے تحت جو غزہ کے حوالے سے جو پلان ہے اس میں جو سب سے ایزی پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمیٹی غزہ میں داخل ہو جائے. یہ سب سے اس کا ایزی پارٹ ہے. باقی ریکنسٹرکشن ہے, آگے کہیں فلسطینی ریاست کا مبہم سا لکھا ہوا ہے, باقی تمام چیزیں وہ تو چھوڑے نا. یہ سب سے ایزی پارٹ ہے کہ ٹھیک ہے کمیٹی ہے وہ چلی جائے غزہ میں. وہ ابھی تک داخل بھی نہیں ہو سکی, اسرائیل نے اس کو داخل بھی نہیں ہونے دیا. تو یہ ساری ویلیو ہے ان ساری نیگوسیشنز کی. تو کیا ویلیو ہے لیبنان کے حوالے سے نیگوسیشنز کی جس میں امریکہ انوالو ہے, اور کیا ویلیو ہے ان نیگوسیشنز کی جو امریکہ ایران کے ساتھ کر رہا ہے. اور الجیریا کو رشیا جب Su-35 دینے کی باتیں چل رہی تھیں, اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں الجیریا کو. اور کینیڈا کا ایک بڑا ریجن ہے البرٹا. اچھا یہ ان کا ایک بہت بڑا پروونس ہے اور اس کا بارڈر لگتا ہے یو ایس اے کے ساتھ, اور یہ بہت بڑا پروونس ہے. اس میں 600 لیکس ہیں, منرلز بہت کچھ ہے اس میں. یہاں پر ایک ان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے یہاں پر سیپریٹسٹ ہیں کہ ہمیں یہاں سے انڈیپینڈنس جب وہ حاصل کرنی چاہیے. تو اب اچھا وہ ظاہر ہے وہ کوئی اتنے طاقتور نہیں اور نہ ان کی کوئی سپورٹ ہے, لیکن ہوتا نا کہ ایک سیپریٹسٹ ہیں تو اب ان کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے خفیہ ملاقاتیں شروع کر دی ہیں ان سیپریٹسٹ کے ساتھ, اور انہوں نے باقاعدہ جا کر واشنگٹن کا دورہ بھی کیا ہے. یعنی کینیڈا کو بریک اپ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو وہ سیپریٹسٹ کو یعنی کہ واشنگٹن بلایا گیا ہے اور سیکرٹ ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں. تو کینیڈا میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کا سب سے بڑا اتحادی ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے اور ان کے ملک کو ہی توڑنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے. اچھا امریکہ نے اس رپورٹس کو جب وہ آفیشلی یعنی اوپنلی ڈینائی کیا ہے, اس کو مانا نہیں ہے, لیکن خود انہی کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں جو وہ ہوئی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان ملکوں کو اور زیادہ دور دھکیلیں گی امریکہ سے اور بہت زیادہ انسیکیور کریں گی. ٹرمپ جب سے آیا ہے ظاہر ہے, اب مجھے بتائیے کہ کون سا ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کا اتحادی بچا ہے. اسرائیل تو ویسے کسی کا بھی اتحادی نہیں ہے, اس نے کیا امریکہ کا اتحادی ہونا ہے. یہ جو یورپینز ہیں, کینیڈینز ہیں, آسٹریلیا, یہ کون ہے جو اس وقت امریکہ پر ٹرسٹ کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. دوسری طرف چائنا ہے, اس کے گرد ملک اکٹھے ہو رہے ہیں, اس کی کریڈیبلٹی ہے, وہ جو بات کر رہا ہے. پھر اس کا کردار کیا ہے؟ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, پیس کی بات کر رہا ہے. تو امریکہ کا کردار اس وقت کیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں؟ یہ ننگی طاقت کے ساتھ جب وہ دنیا کو چلا نہیں جا سکتا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.